सर देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। कल फजल रहमान ने ऐसी खतरनाक तकरीर की, मैंने सोशल मीडिया पे चेक की। कुछ लोग तो उसके हक में बोल रहे हैं, कुछ उसके खिलाफ बोल रहे हैं। अब्दुल कयूम साहब, ये अचानक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ललकारना और वहां पे खरी खरी सुना देना, क्या हुआ एकदम यहाँ पे? तो वक्त साहब, ये जहां तक तो फजल रहमान का करेक्टर का चला जाए तो इसको लोग मशकूक देखते रहे, हम भी देखते हैं। ये कभी मशरक की तरफ होता है, कभी मगरब की तरफ चला जाता है, लेकिन फिर भी बोलना, दलेरी के साथ बोलना भी एक बड़ी मेरे ख्याल में खूबी है। पार्लियामेंट में भी ये बंदा बोलता रहा है। अचकजई साहब भी पार्लियामेंट के अंदर बड़ी दलेरी से आर्मी के चीफ के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि ये इलीगली ये बंदा जो है, ये इसने एक सीट काबू कर ली है। सीट से ऊपर 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 जाता चला जा रहा है, और पीछे जो फौज है, देखें मकसद देनदारी की ये बात है कि जो फौज होती है वो वहाँ जो लोग जाते हैं, तरक्की करते हैं, उनके भी ख्वाब होते हैं कि हम जाके एंड के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी साहब बन जाए, या अभी जैसे चेयरमैन उन्होंने वो क्या कहते हैं कमांडर बना दिए सारी फोर्सेस का, और फील्ड मार्शल तो ये जाली है। इसको तो कोई आर्मी के लोग, सर वो तो जाली है, मगर फजल रहमान को दौरा पड़ता है हर कोई 6 माह बाद, मगर फिर ये खामोश हो जाता है। कोई रिजल्ट तो निकलता नहीं। कल उसने साफ कहा कि ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, आपने जो वहां पे सिस्टम पाकिस्तान का उसको तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि और धमकियां भी दी गई कि अगर कोई ऐसी आपने हरकत की तो अगर मुझे कत्ल करवाया गया तो रियासत जिम्मेदार होगी। इसको खतरा है कोई जान का भी? आप ये देखें मवाक साहब के पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो किराए के लोग हैं, यानी पैसा दे के वो अखबारों में आप देखें, मीडिया आपका पैसा लेके बकवास कर रहा है, अखबारें पैसा लेके इसके खिलाफ लिख रही होंगी, और जितने लोग पॉलिटिकल तो वैसे ही करप्ट लोग हैं, उनका तो कोई बेस ही नहीं है, वो तो बददियानत लोग हैं। वो तो बकवास इसलिए कर रहे हैं कि वो हुकूमत में पैसा खा रहे हैं, मुल्क की गाड़ियां, बंगले, कोठियां, नौकर चाकर फ्री। तो इसने तो बातें की हैं, जो बातें तो की हैं तो वो सही बातें हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन क्या इसकी बातों से कोई तब्दीली आने वाली है? ये सवाल है बड़ा, और ये बिल्कुल तब्दीली नहीं आने वाली, क्योंकि आपका माफिया जो है, पाकिस्तान के अंदर माफिया की हुकूमत है, करप्ट लोगों की हुकूमत है, क्रिमिनल्स की हुकूमत है, कातलों की हुकूमत है, मुशरकों की हुकूमत है, सारे काफर है बैठे हुए। तो वो हैवी है, इसलिए उनके पास पैसा है पूरे मुल्क का, और वो पैसा देगा। आपने देखा होगा इसकी तकरीर के बाद फौरन लोग किस तरह इसके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। हालांकि बड़ी जरूरत की बात है, अगर इसे चैलेंज भी किया है तो मैं तो कहता हूँ जितने वतन लोग हैं पाकिस्तान के, वो इसके बयान से खुश हुए होंगे कि चैलेंज तो किया ना, लेकिन चैलेंज का रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि इसके इससे ज्यादा लोग जो है वो गद्दार है पाकिस्तान के अंदर, और वो उनके साथ मिले हुए हैं। जैसे मौलाना अशरफ ही देखो, देखो उसका पेट देखो, सऊदीया में जाता है ऊंट खाता है, पाकिस्तान के रह के दुम्बे बकरे खाता है, उसका पेट देखो, शक्ल देखो, बातें देखो, और वो इसका मरीज बन गया था चीफ ऑफ आर्मी साहब का। तो इस तरह के बकाऊ मुल्ला, बकाऊ सियासतदान, बकाऊ मगर ये भी तो बकाऊ है ना सर, ये भी तो बकाऊ है ना, इसको भी तो वो खरीद लेती है। इसके ऊपर अब उन्होंने वो खाते खोल दिए कि इसने नजायज कब्जे किए हुए हैं। जब इसने तकरीर नहीं की थी उस वक्त तक इनको क्यों नजर आ रहे थे नजायज कब्जे? क्योंकि मिले हुए हैं ना। देखिए चोर चोर आपस में मिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। मुबारक साहब के इसने ये बंदा हमने पहले किया कि ये मशकूक आदमी है। इसका मुनाफापुना जो है, जब कोई गवर्नमेंट की और अवाम के खिलाफ कोई आप करारदाद पेश करें, ये गवर्नमेंट के साथ हो जाता है। जब इमरान खान के लोगों के खिलाफ जुल्म सितम हुआ तो ये गवर्नमेंट के साथ मिल जाएगा। कोई अमेंडमेंट करनी होगी, जुल्म सितम करवाने वाली करने वाली गवर्नमेंट के साथ मिल जाएगा। तो ये दाढ़ी आपने देखी, इसकी दाढ़ी भी मुनाफा। अच्छा, एक बात उसने बड़ी अहम कही कि जी जब यहाँ पे उलमा का राज था बड़े सगीर में, पता नहीं कौन से सन की बात बता रहा है, मौलवी जब मौलवियों की बात मानी जा रही थी तो बड़ा अमन था, शांति थी, बड़ा सुकून था। शायद पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहा है, लेकिन बाद में तो मौलवियों ने वहां पे सुकून तबाह कर दिया उस कौम का, पूरे कौम का, पूरे मुसलमानों का जो सेटअप है इन्होंने चेंज किया है। और इसलिए कि ये जहली मुसलमान है, ये आधे से भी कम मुसलमान है,
اصل مسلمان تو آپ کہیں کہ اگر اسلام آیا تو مکہ شریف میں آیا تھا، اور مکہ اور مدینہ میں اسلام چلا، اور وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام لانے والے یا مسلم لوگ بننے والوں کو کیا کیا تکلیف ہوئی مبارک صاحب آج سے 1500 سال پہلے نہیں مگر علماء کے دور میں ہم نے تو کبھی حالات ٹھیک نہیں دیکھے. یہ پہلے کی باتیں اگر پرانی کی جا رہی ہیں تو اس کے بعد اگر اتنے اچھے علماء تھے اس وقت تو آج کے علماء کا کیوں بیڑا گرک ہوا ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں مبارک صاحب، یہ سنے سنائے مسلمان بنے. آپ انڈیا چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، یہ جو مشرک ہیں یہ دیکھیں خانقاہیں کھول کے جو بیٹھے ہیں، تو مسلمان میں کہاں لکھا ہے کہ مسلمان یہ کام کریں گے؟ یہ مسلمان نہیں ہے. انہوں نے سنا سنایا. آپ ٹیپو سلطان کے مزار پہ جائیں، وہاں پہ آپ حیران ہو جائیں گے. نام تو بڑا یہ وہ فلاں ٹھیک، تو میں گیا ہوں وہاں پہ. آپ دیکھیں وہاں پہ بھی وہ پنجتن پاک تو حسن حسین یہ وہ فلاں ٹھیک، ادھر بھی لوگ جا کے سجدے کر رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں قبروں کو. یہ اسلام نہیں تھا. اسلام جو آیا تو یہ سنی سنائی باتوں سے آیا. ان سارے علاقوں میں حقیقت میں اسلام ہے تو عربوں کے ایک دو ہی ملکوں میں ہے. تو یہ ملا جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مکار ہے، یہ جھوٹے. آپ مسجدوں میں دیکھیں تقریریں ان کی، کبھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیں گے. ایک انہوں نے صورت یا کوئی چیز آپ کے آیت رٹی ہوئی ہے، اس کے اوپر شروع ہو جائیں گے بس. اور لوگوں کو بیوقوف رہیں گے. لوگ بھی پاکستان کے ان پڑھ ہیں. قرآن الکریم کسی نے پڑھا نہیں ہے ترجمے کے ساتھ. آپ جو قاری تیار کرتے ہیں بچے، ان کو رٹا لگواتے ہیں، ان کو کبھی ترجمہ نہیں بتاتے، ان کو ABC کا ترجمہ نہیں آتا. یہ سب کچھ ان ملاز کی خرابی ہے. اور ملا جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق کون ہے اس کا؟ اس نے جی کل یہ بات کہی جی، آرمی چیف کہتا جی وہ DGI SP آرمی ہمارے بندے بھی شہید ہو رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے جناب کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ اسی چیز کی تو تنخواہ لیتے ہیں. تو اس پر لوگ بڑے ناراض ہوئے ہیں کہ جناب اچھا کسی ملک میں بھی فوج ہوتی ہے، ایران میں فوج ہے، وہ بھی وہاں پہ اپنے ملک کے لیے قربانی دے رہی ہے، روس کی فوج بھی دے رہی ہے اور یوکرائن کی دے رہی. ہمارے ملک کا کوئی الگ سسٹم ہے جی؟ صاحب یہ سچی بات اس نے کی ہے. ہم نے بھی ایک پروگرام کی تھی. جب آپ بنگلہ کوٹھی کار نوکر چاکر پولیس سب کچھ مفت دیتے ہو اور ان کو ٹریننگ کا کھانے پینے کے خرچے دیتے ہو، باہر جانے کے پڑھنے کے پیسہ دیتے ہو، تو جب وہ ملک کے لیے لڑتے ہیں تو کہ مرتے ہیں وہ شہید ہیں یا نہیں ہے؟ مبارک صاحب یہ ایک سوال ہے بہت بڑا. یہ ہم لوگوں نے ایک شہید بنا دیا، جیسے اس کو فیلڈ مارچر بنا دیا. ٹھیک ہے، شہید اسلام کے لیے اگر کوئی قربانی دیا جاتا ہے اللہ کے نام کی، تو اس کو ہم نہیں کہیں گے وہ اللہ دے گا اس کو شہید کا رتبہ. انسان دے نہیں سکتا اس کو. انسان کوئی اللہ کا نبی بھی نہیں دے سکے کسی کو. یہ صحیح بات ہے کہ آپ کے جو لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ ملک کی خاطر ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی ٹھاٹ بچانے کے لیے، تو ہم ان کو شہید کیوں کہیں؟ بھائی پیسے لیتے ہیں نا. یہ صحیح اس نے بولا ہے. دنیا میں آپ کہیں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، کبھی نہیں یہ نام لیتے کہ یہ بندہ مر گیا تو یہ شہید ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نوکری کر رہا تھا، اس کو پیسہ مل رہا نہیں تھا. مگر دوسرے ممالک میں تو جنگ چلتی ہے نا، وہاں آ کے کیوں نہیں؟ یہ ایران ہے، کتنے لوگ وہاں پہ مارے گئے. وہ تو اتنے اپنا چرچا نہیں کرتے جتنا ہم کرتے ہیں کہ جناب ملک کی سرحد ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ملک تو پھر بھی محفوظ نہیں ہے وہاں پہ. محفوظ کدھر ہے جی؟ آپ کا ملک جو ہے وہ آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے، یہ پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر تو ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے سارے، یہ جو حکومت میں یہ بھی ٹیررسٹ ہے نا. تو یہ ایک چیز کا تصور لے لینا کہ کیونکہ جی ہم بڑے پیسے والے لوگ ہیں، ہماری فوج ہے، کھاتی پیتی عیشیں کرتی ہے، جناب دنیا کی ساری سہولیات آپ نے فوج کو دی ہوئی ہیں، وہ مرتے ہیں تو پھر چیخے مارتے ہیں. ہم قربانی، بھائی تم قربانی کس چیز کی دے رہے ہو؟ بھائی کھا کس چیز دے رہے ہو؟ پیسے کس چیز؟ تم تو نوکر ہو نہیں پاکستان پر عوام تو بھوک سے مار رہی ہے نا، وہ شہید نہیں ہے جو بھوک سے مار رہی ہے. اور کیا؟ ہاں، جن کو کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ تو یسین کی دیکھیں، کسی بھی آرمی کے جنرل کو ان کے بڑے بڑے لوگ جو ان کے گھر دیکھے پہلے. میں مبارک صاحب ایک چھوٹی سی بات کروں گا، آپ یقین کریں میں یہ بات ماننے والی ہے. میں گزر رہا تھا ایک دفعہ، میں بزنس کی ٹرپ پہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ بہت پرانے گھر وہ مٹی کٹی سے بھرے ہوئے اور زنگ چڑھے ہوئے. اور یہ میں گزر رہا تھا، آپ بتاؤں میں انڈیا کے ایک بازار سے ایک شارہ سے
تو اب میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل، یہ فلاں جنرل، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو گھر ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ مٹی گڈی سے بھرے، زنگ لگے ہوئے، ایک گارڈ کونے پہ کھڑے. اب اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں جو پاکستان میں ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے مبارک صاحب، جو پاکستان کے اندر جو لوگ عیاشیاں کر رہے، کیپٹن سے لے کے لیفٹیننٹ سے لے کے فل جنرل اوپر، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. یورپ والے تو آپ کو یاد ہوگا جنرل مٹگومری نے جب ریٹائر ہوا تو اس نے پرائم منسٹر کو خط لکھا، برطانیہ کی بات ہے، کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میری اتنی خدمت کی ہے تو مجھے گھر دیا جائے. تو اس کے وزیر اعظم نے بولا دیکھیں آپ تنخواہ لیتے تھے جب نوکری کرتے تھے، ابھی پینشن لے رہے ہو، آئی ایم ویری سوری. یہ مقصد جمہوریت ہے. آپ دیکھیں برطانیہ میں وزیر اعظم آپ کے سارے لوگ اپنے ہاتھ سے چائے بناتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی چپڑاسی نہیں ہوتا. پاکستان میں تو کلرک کے پاس بھی چپڑاسی ہے. تو آپ یہ جو اچھا میں ایک یہاں پہ ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گا. میرے ایک رشتہ دار تھے، پرانی بات ہے، جب میں پاکستان میں تھا، وہ کراچی کینٹ میں ان کے گھر میں گیا، وہاں وہ نائب صوبے دار تھے. ایک بندہ ان کے گھر آیا جی، وہ ان کی جوتا پالش کر رہا ہے، ان کے کپڑے استری کر رہا ہے، ان کے لیے جناب پتہ نہیں سبزی لے کے آ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ جنگ لڑتے ہیں تو یہ اپنے جوتے پالش کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہاں پہ یہ سہولتیں ہیں یہاں بھی جو کوئی نائب صوبے دار ہو یورپ یا دنیا کے کسی ملک میں. آپ مبارک صاحب ایک ویڈیو دیکھیں جس میں یہ جو چارلس ہے، کنگ ابھی بادشاہ کا، اس کا جو چھوٹا لڑکا ہے ہیری شاید اس کا نام ہے، وہ افغانستان میں تھا اور وہاں پہ اپنے بوٹ پالش خود کر رہا تھا. بالکل وہ اپنے بوٹ اٹھا کے زور زور سے اس کو برش مار رہا تھا اور ہاتھوں سے پالش لگا رہا تھا کالی، اور کپڑے استری کر رہا تھا. اب یہ دیکھیں یہ برطانیہ، یہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں کیوں ترقی کر گئے؟ وہاں پہ یہ جو چور بازاری ہے یہ بالکل نہیں ہے. وہاں پہ ایک بادشاہ کا لڑکا بھی اپنے بوٹ پالش اگر کرتا ہے تو پاکستان میں جیسے آپ نے بولا، آپ اس سے چھوڑیں، اس کے نیچے لیول پہ آئیں. یہ جو والدار ہوتے ہیں وہ سپاہیوں سے کرواتے ہیں، جو نائک ہے وہ بھی سپاہی سے کہتے ہیں بوٹ پالش کر، استری کپڑے لیا، فلاں لیا، سبزیاں لیا، کھا لیا. تو آپ کو ملک تو گیا نا، آپ کے ملک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹوٹلی کولیپس ملک ہے جو چل رہے ابھی تک ادھار پہ چل رہا ہے. اور اس کو کرپٹ ترین، آپ کہیں کہ دنیا کے کرپٹ ترین بددیانت لوگ اس کو چلا رہے ہیں. سارا پیسہ پاکستان کے یہ کھا گئے، پاکستان کے لوگ مر گئے ان کی عیاشیوں سے اور ان کی دولت سے جو ان کے پاس ہے. ہر بندے کے پاکستان کے باہر بھی پراپرٹیز ہیں، اندر بھی ہیں، 10 بنگلے. سویڈن میں مبارک صاحب یہاں پہ رہتے ہیں، یہ یورپ کیوں ترقی کر گئے؟ ایک شخص ایک ہی گھر رکھ سکتا ہے، بالکل 2 گھر آپ خرید بھی نہیں سکتے. میں نے ایک دفعہ غلطی سے گھر لے لیا تو میرے پاس فوراً ان کا لیٹر آ گیا، نہیں جی تم 2 گھر لے نہیں سکتے. میں نے کہا میں نے اپنے پیسوں سے لیا. انہوں نے کہا نو، ایک گھر رکھو، یہ رکھو یا وہ رکھو. تو میں نے بیچ دیا. یہ جو کنسپٹ ہے مبارک صاحب، انصاف کا، ایکویلٹی کا، جسٹس کا، یہ یورپین کے پاس ہے. یہ جن کو غیر مسلم کہتے ہیں ان کے پاس ہے. مسلمان آج سب اس دولت سے جو اسلام کے نام پہ کھا پی رہے ہیں، سب مشرک ہے، سب کافر ہے اور جھوٹ بولتے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. نہیں بات سیدھی سی ہے کہ ہر ملک میں افواج ہوتی ہے اور جتنی سہولتیں پاکستان کی فوج کو ابھی سر نے بتایا بہت زیادہ ہی ہے. وہاں سے اندازہ لگا لے کہ عام آدمی کی کیا حالت ہے. ان کے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں ان کے کپڑے دیکھ کے، ان کے ٹیچر دیکھ کے، ان کا کھانا بھی وہاں ملتا ہے. تو یہ کل مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ اتنا لوڈ، میں نے کہا یہ غریب عوام نے برداشت کرنا ہے، ان کا پورا لوڈ یہ ان کے بجلی کے بل، ان کا سب کچھ جو ہے غریب عوام پہ پڑنا ہے. چینل کو